Rahim, this is Amna. Today we will discuss about the beautiful relationship between Hazrat Fatima radiallahu anhu and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम लोग बहुत सी मूवीज़ एक्सेट्रा सब देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, बट वी मस्ट नो इस्लामिक हिस्ट्री. हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी का उनकी बेटी के साथ क्या रिलेशनशिप था. वी मस्ट नो दैट. और इससे आज के लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे. जब मैं आपको इन दोनों का रिलेशनशिप बता रही होंगी तब साथ साथ बताऊंगी कि भाई किस तरह इनको फिज़िकली साइकोलॉजिकली टॉर्चर भी किया गया था. वी विल डिस्कस ऑल दैट, क्योंकि वो वक्त था जब नबूवत का वक्त स्टार्ट हो चुका था, जब अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि भाई अब आप ज़रा अपनी कमर कस लें, रिलैक्सेशन छोड़ें. पहले आप छुप छुप कर खुफिया तौर पर इस्लाम को प्रीच करते थे, तबलीग करते थे, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे. अब सबके सामने आकर आपने तबलीग करनी है. ठीक है, तो ये वो दौर था. ठीक. अच्छा, अब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनका जो नाम था उनको फ़ातिमा ज़हरा भी कहते थे और इनका नाम बतूल भी था. कब पैदा हुई हैं, ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बना कर दी थी, फैमिली ट्री ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा. उसमें मैंने उनके जितने भी बच्चे थे उनके बारे में बताया था, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में भी बताया था. तो नबी पाक सल्लम को जब नबूवत मिली थी उसी साल हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई थी. और वो साल कौन सा था? वो तकरीबन 600 से 601, मतलब कि ये ईयर था जो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बर्थ का टाइम भी था और नबी पाक सल्लम को नबूवत भी इसी साल में मिली थी. ठीक है. जो रिलेशनशिप था बिटवीन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ वन ऑफ द मोस्ट लविंग एंड रिवायर्ड इन इस्लामिक हिस्ट्री. इस्लामिक हिस्ट्री खोल कर देखें तो बाप और बेटी की इतनी मोहब्बत, इतनी केयर, इतनी ओबीडियंस आपको कहीं भी नहीं नज़र आएगी. इतनी स्पिरिचुअल बॉन्डिंग आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी जो इन दोनों के रिलेशनशिप में नज़र आएगी. इवन कि आजकल भी अगर हम लोग देखें, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है, हम लोग मुसलमान हैं, बट इस तरह का रिलेशनशिप आपको बहुत कम नज़र आएगा. तो एक्सट्रीमली क्लोज थी अपने बाप के, नो डाउट. आप सल्लम की दूसरी बेटियां भी थीं, हज़रत रुकैया, कलसूम वगैरह. ठीक है. लेकिन हज़रत फ़ातिमा से बहुत शदीद मोहब्बत थी, वो बहुत ज़्यादा करीब थी आप सल्लम के. इतनी करीब थी कि आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि जब कभी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आ रही हैं तो आप सल्लम फ़ौरन खड़े हो जाते. ठीक है. दिस इज़ द रिस्पेक्ट जो आप अपनी बेटी को देते थे. खड़े होके उनके फॉरहेड पे एक किस करते. ठीक है. उनका माथा चूमते और उनको अपनी जगह पर बिठाते जहाँ पर ख़ुद बैठे होते थे. और इसी तरह की रिस्पेक्ट जो थी वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती थी. जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर हज़रत फ़ातिमा अपनी फैमिली मेम्बर्स में बैठी हुई हैं, उन्होंने देखा कि भाई मेरे अब्बा हजूर आ चुके हैं, तो वो फ़ौरन खड़ी होती हैं. ठीक है. और फ़ौरन वो अपने अब्बा के फ़ोरहेड पे किस करती हैं. ठीक है. उनके हैंड्स पे किस करती हैं, उनको उसी जगह पर बिठाती हैं जहाँ पर वो ख़ुद बैठी होती हैं. सो दिस इज़ द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट. एंड यहाँ से एक लेसन ये भी मिल रहा है कि भाई जिस तरह की रिस्पेक्ट हम अपने बच्चों को देते हैं उसी तरह की रिस्पेक्ट बच्चे फिर हमें भी आगे से देते हैं. ठीक है. अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि देखें, ये वो उस वक़्त का मैं आपको टाइम बता रही हूँ जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ टीन एज की हैं. मतलब बहुत बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो भी बूढ़ी हो चुकी हैं या बहुत जवान नहीं, वो टीन एज में है अभी. देखिए, छोटी सी और उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है. इवन कि अगर सहाबा भी बैठे हुए हैं तो उनमें भी आपने देखा है कि आप सल्लम ने अगर देखा है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आ रही है तो तब भी वो खड़े हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि सबको बताना चाह रहे हैं कि भाई इस तरह अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को सॉरी, नॉट सिर्फ बेटियों को बल्कि इवन कि बेटों को भी इस तरह की ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए. ठीक है. ओके. देन दोनों में एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग भी थी, एक बहुत डीप किस्म की स्पिरिचुअल बॉन्डिंग थी, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ज़्यादा वक्त अपना इबादत में, वर्शिप में गुजारती थी, प्रेयर में गुजारती थी. और आप सल्लम हमेशा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की इतनी डिवोशन देख के उनको हमेशा इनकरेज करते थे कि भाई आपने ये जो सीधा रास्ता चुना है आपने इस पर कंटिन्यू ही रहना है. ठीक है. ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा था दोनों में. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے، اور ایون کہ اپنے بہت سے کنسرنز، اپنی بہت سی جو پریشانیاں تھیں وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے۔ اب اس سے کیا ہوتا تھا، اس سے ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کا باپ، اگر آپ کی ماں آ کر آپ سے اپنی پریشانیاں یا اپنی جو بھی کنسرنز ہیں وہ ڈسکس کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کے اوپینین کو ویلیو کر رہے ہیں، دیٹس وائی، ٹھیک ہے۔ اور رسپیکٹ اور اوبیڈینس جو ان سے تھی وہ تو بہت زیادہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیشن شپ میں، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ ایک ایمنس رسپیکٹ اور اوبیڈینس اپنے باپ کے لیے شو کیا، اور اسی طرح حضرت وسلم نے بھی بہت زیادہ مطلب کہ رسپیکٹ جو ان سے تھی وہ مطلب کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی۔ ایون کہ بہت سے معاملات میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ہر ڈیسیژن لینے سے پہلے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے لازمی ڈسکس کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ بھئی آپ نے کھلے عام اب اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، تو اس وقت پورے مجمع میں کھڑے ہو کے خاص طور پر آپ نے اپنی پھپھو صفیہ بنت عبد المطلب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھی، اور فاطمہ بنت محمد مطلب جو آپ کی بیٹی تھی، ان کو ہاشمی قبیلے میں نام لے کے ان دونوں کے کہا کہ بھئی آپ نے مجھ سے جو لینا ہے میں آپ کو آج دے سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن میں آپ کے کام نہیں آؤں گا، چاہے آپ کا اور میرا جتنا مرضی قریب ریلیشن ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس انسیڈنٹ میں ایسا کیا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں جب اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے کہ بھئی آپ نے تبلیغ کرنی ہے کھلے عام، تو وہ پرٹیکولرلی ان دونوں کا نام لے لیں، کیونکہ آپ کو اپنی پھپھو اور اپنی بیٹی سے بہت ایکسٹریم، بہت شدید لیول کی محبت تھی، دیٹس وائی، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے مطلب کہ ان دونوں کا نام لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ابھی میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ دیکھیں جب نبوت کا ٹائم شروع ہو چکا ہے تو ڈیفینیٹلی مشکلیں جو سی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے شروع ہو چکی ہیں۔ تو ہماری جو اسلامیات کی بکس ہیں وہاں پر یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے اسلام کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا گیا، فزیکلی، اسپرچولی، ہی واز پشڈ، ہی واز ککڈ، ٹھیک ہے، ان کو بہت تنگ کیا گیا۔ لیکن یو مسٹ نو کہ بھئی 8 سے 7 دفعہ فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت مشکل حالات تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی تھی، بہت چھوٹی سی تھیں، اور اس سچویشن میں حضرت خدیجہ کا بھی تھوڑا سا میں ذکر کروں گی کہ وہ بہت بڑی آپ کی سپورٹ تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتی تھیں، اور اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو ایج تھی وہ صرف اور صرف 8 سے 10 سال تھی، لیکن اس کے باوجود جب وہ بچپن سے یہی دیکھتی تھی کہ میرے ابا حضور گھر سے باہر جاتے ہیں، ان کو فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کے زخم صاف کرتی تھی، ٹھیک ہے، سوچے کہ چھوٹی سی بچی، اور نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو، اور اتنی غربت کا وقت، اس کے باوجود انہوں نے بہت سے پرابلمس فیس کر، پھر وہ اپنے ابو کو اس حالت میں دیکھ رہی ہے، تو اس پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے اسپرچولی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا کیا فیس کری ہے بچپن سے ہی۔ 8 سے 10 سال کے بچوں کو تو آج ہم بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور ہمیں دل کرتا ہے کہ بھئی دنیا کی ہر چیز آ کے ان کو دے دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سوچیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہر چیز لا کر دے، ٹھیک ہے، بٹ جو اللہ کا حکم تھا وہ اس پر چل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ٹف ٹائم تھا، ٹھیک ہے، اور ریلیکسیشن ٹائم از اوور ناؤ، یہ اللہ کا حکم ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بچپن سے ہی بہت مشکلیں دیکھی تھیں، شی ڈیڈنٹ سی اے ٹائم آف ایز، انہوں نے بچپن سے ہی کبھی بھی اپنی آسانی کا وقت نہیں دیکھا، اور ہمیشہ اپنے والد کو لہو لہان ہی دیکھتی رہیں۔ شی واز ناٹ ایون ان ٹین ایج، 8 سے 10 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ ٹین ایج بھی نہیں ہوتی ہے۔ آج موٹیویشنل اسپیکرز کی جو باتیں سن لو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کو تو اونچی آواز میں بولنا بھی نہیں ہے، ان پہ یہ افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوچیں کہ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کس طرح سائیکولوجیکلی وہ افیکٹ ہو رہی ہیں، کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ان کے دماغ پر۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنی اسلامک ہسٹری میں وہ وقت پڑھا تھا شعیب ابی طالب کا، کہ جب 3 سال مطلب وہاں پر گزرے تھے، اور مطلب کہ کیا ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی مکہ میں وہ وقت بھی آیا تھا جب بچے رات کو بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، کھانے کی قلت کی وجہ سے، ایون کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کو،
اور ہم لوگ نے درختوں کے پتے بھی توڑ کر کھائے ہوئے ہیں، اس طرح سے کہ مطلب کہ ظاہری بات ہے درخت کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو پانی میں بھگو دیتے تھے، جب وہ نرم ہو جاتے تھے تو پھر وہ کھا جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی اگر میں آپ کو بہت زیادہ دل چیرنے والی بات بتاؤں تو جانور جب بھوک سے مر جاتے تھے مکہ میں، ٹھیک ہے، تو جب ان کی کھال سوکھ جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو بھی پانی میں بھگو کر کھایا ہوا ہے۔ جب کچھ نہیں کھانے کو ہوتا تھا تو تب انہوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو 3 سال تھے نا، یہ انتہائی مشکل ترین وقت تھا مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی یہ سب کچھ فیس کر رہی تھیں۔ تو جب 10واں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آتا ہے تو مطلب کہ سارے مشکل حالات سے مطلب گزرے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، پینے کو صحیح نہیں ہوتا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کیا کرتی ہیں جی وفات پا جاتی ہیں۔ اور ٹھیک ان کے 3 دن بعد حضرت طالب رضی اللہ عنہ جو وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح 2 بہت بڑی بڑی سپورٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، میں 2 چیزیں اکٹھی لے کے چل رہی ہوں۔ میں کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ٹینیور ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ بھائی چھوٹی سی ایج میں وہ یہ سب کچھ فیس کر رہی تھیں، اس کے باوجود ان کو اللہ سے بہت محبت تھی، اس کے باوجود ان کو اپنے نبی مطلب اپنے والد سے بہت زیادہ محبت تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، حضرت طالب رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو اب مکہ والے بہت شیر بن گئے تھے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بھائی اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں، اب تو ہم نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل جو تھے ان کا پورا جو گینگ تھا وہ مطلب بیٹھا ہوا تھا۔ اب ان میں سے 2-3 جو آدمی تھے وہ بہت مطلب کہ فزیکلی بہت مضبوط تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ کون ایسا شخص ہے جو اونٹ کی جو اوجری، اس کا مطلب کہ انٹسٹائن جو بقیہ جات ہوتے ہیں جب اونٹ ذبح کرتے ہیں وہ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھے گا، کون ہے وہ شخص؟ تو ان میں سے ایک اٹھا کہتا بھائی میں رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا جی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیا۔ وہ اتنا ہیوی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، مطلب سجدے سے اٹھ نہ سکے، وہ کافی دیر سجدے میں ہی رہے۔ پھر ابو جہل کے ہی غلام میں سے ایک غلام بھاگ گئے، اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جا کے گھر میں پیغام دی، کیونکہ گھر میں تو اب کوئی بھی نہیں ہے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ بھی صرف اور صرف 10 سال کی ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ اسی طرح بھاگتے آئی ہیں، اور اپنے چھوٹے 10 سال کا بچہ کتنے کا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے یا کتنا بڑا ہو سکتا ہے، چھوٹے ہاتھوں سے ایک چیز اونٹ کے نیچے پھینکی ہے، اور جب ان کے والد مطلب اٹھ کے بیٹھے ہیں تو فوراً اپنے والد کے گلے رکھ کے اتنا روئی ہیں کہ وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ تو جب ان کو اتنا روتا ہوا دیکھا نا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا کہ آپ نے نہیں رونا، ٹھیک ہے، یو مسٹ بی ویری اسٹرانگ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بابا کو پروٹیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر بھی روتی رہتی ہیں، اور جب مطلب اتنا روتا دیکھتی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے کافی ہو جائیں ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا جو نتیجہ تھا، ٹھیک ہے، وہ سب نے دیکھا کہ کس طرح ان کا حشر نشر ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، ٹھیک ہے، گھر جا کے رینڈملی انہوں نے حضرت فاطمہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ آر یو ہیپی، آر یو اوکے، جس طرح کوشچن کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، ٹھیک ہے، وہ صرف 10 سال کی ہیں، وہ کہتی ہیں آئی ایم ناٹ ہیپی، ٹھیک ہے، اور میں بہت تکلیف سے گزر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ایٹ، اور ہمیں سائیکولوجیکلی میں فزیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ مطلب تمہیں پوری دنیا کی خواتین کی کوئین بنا دیا گیا ہے؟ تو دیکھو 10 سال کی ہیں، بٹ اس کے باوجود حضرت فاطمہ علیہ السلام کے پاس یہ نالج ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہی بات تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ کوئین تھی اپنے وقت کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہی بات جن سے وہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے کہ شی از دی کوئین آف آل دی وومن آف دی ورلڈ، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی فاطمہ آپ جنت کی تمام خواتین کی کوئین ہیں،
کہ آپ کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتی ہوں امپورٹنٹ، کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 جو عورتیں ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، اور مطلب بہت ڈائنامک ان کا رول ہے. انشاءاللہ we will discuss all، ہم ان چاروں کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، ہوپ فلی آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. انٹل دین مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ.